हैं, पीछे वालों को भी परेशानी नहीं होगी। सब से पहले जो बाहर बंदे हमारे बैठे हुए हैं या सोच रहे हैं, वो सबसे पहले मस्जिद को गोल करेंगे, फिर बाहर जाकर बैठेंगे, तो फिर उनकी और हमारी नमाज होगी। अगर मस्जिद खाली रहेगी, आप बाहर बैठ जाएंगे तो हमारी भी नहीं होगी और बाहर वालों की भी नहीं होगी, क्योंकि राब्ता फिर मुनक़ते हो जाएगा, क्योंकि मस्जिद खाली है। तो जिस जगह पर इमाम खड़ा है सबसे पहले उसको हम पूरा करेंगे, तो फिर हम आगे पीछे जा सकते हैं। इसलिए आप तमाम अहबाब को आगे तशरीफ़ ले आए मेरे पास, मौलाना कोई बात नहीं, आगे तशरीफ़ ले, कोई बात नहीं। पढ़िए दुरूद सलाम। सलात सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ऊंची आवाज़ से बोला सलात सलाम अलैका या कुछ अर्सा पहले सूरत बद्दुआ की तफसीर को बयान कर रहा था। उसी तफसीर को कुछ अलग अंदाज से आपके सामने रखने लगा हूँ। सूरत बद्दुआ उसका शान नज़ूल ये है कि पहली वही नाज़िल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, कुरान लेकर मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हुए। इसका मतलब है कुरान नीचे है, महबूब ऊपर है। जी, कुरान से अफसर कोई ज़ात का नाम है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुरान नाज़िल हुआ, पहली वही। तो पहली वही आप जानते हैं किताबों में लिखा है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रब ताला महबूब अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि रब ताला कहता है कि महबूब पढ़िए, इक़रा पढ़िए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं पढ़ने के लिए नहीं, जी मैं पढ़ने के लिए नहीं, अना बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ, पढ़ने के लिए नहीं। मैं पूरी कायनात को पढ़ाने के लिए आया हूँ। मुझे रब ने मुअल्लिम बनाकर भेजा है, उस्ताद बनाकर भेजा है। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने रब ताला के हुक्म से महबूब अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कुव्वत से महबूब अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया और फिर ये आयत पढ़ी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, मैं पढ़ता हूँ रब के नाम से। पहली वही नाजिल हो गई, 5 आयतें नाजिल हुई। तो फिर कुछ अरसे तक वही नहीं आई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का 2 लिबास है, एक है नूरानी लिबास, एक है बशरी लिबास। आले सुन्नत का अकीदा क्या है कि हम हुजूर को नूर भी मानते हैं, हम हुजूर को इंसान भी मानते हैं, लेकिन नूर सबसे अफजल मानते हैं, बशर भी सबसे अफजल मानते हैं। जी, तो हुजूर के 2 लिबास थे, एक नूरानी लिबास था, एक जिस्मानी लिबास। तो जिस्मानी लिबास में आपको थोड़ी सी परेशानी लाहक हुई कि वही नहीं आ रही। तो मुनाफिकीन ने ताना मारने लग गए कि रब आपसे, आपका रब नाराज हो गया है। तो आप घर गए, खतीजतुल कुबरा जानते हैं ये ज़हरा की माँ है। खुदा की इज्जत की कसम, मैंने बड़ी बड़ी मस्तूरात को पढ़ा, लेकिन मुझे ऐसी बीवी कायनात में नजर ही नहीं आई जितना प्यार खतीजतुल कुबरा ने मुस्तफा से। बदकिस्मती ये है कि इस पर बोला कम गया है, और हमारी अवामुन नास की भी ये बात वही है कि उन्होंने उलमा की इस तरफ तवज्जो नहीं दिलाई कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शान खतीजतुल कुबरा की बयान की जाए। खुदा की कसम, मुस्तफा को रब ने 4 बेटियां अता फरमाई है, जिसका बदन रब ने चुना है वो खतीजतुल कुबरा है। जानते हैं नबी पाक
پاک علیہ السلام کی اس بیوی کی شان یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ الکبریٰ نے میرا اس وقت ساتھ دیا ہے جب میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا، تو میری جو مدد مالی کی تھی، جانی کی تھی، وہ خدیجہ الکبریٰ تھی۔ میں نے کہا اگر زہرا کی امی ہو، زہرا کی ماں ہو، تو اتنا کمال تو آنا چاہیے، اتنا کمال تو ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ کو ضرورت ہو خدیجہ اپنی جان بھی پیش کر دے، اپنی مال بھی پیش کر دے۔ اور میرے آقا نے فرمایا تھا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب آپ قربانی کرتے میرے محبوب، تو آپ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو گوشت دیتے، خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو گوشت پیش کرتے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس عورت کے جانے کے بعد بھی اتنا پیار کرتے ہیں؟ تو محبوب نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے، فرمایا عائشہ اس عورت نے میرا اس وقت ساتھ دیا ہے جب کائنات میں میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ یہ وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موضوعات کے سلسلے آپ کو سنائیں گے۔ واپس آئیے، جب وہ وہی سلسلہ منتقل ہو گیا، حضور علیہ السلام جسمانی حالت میں حالت بشری میں پریشان ہوئے تو گھر گئے۔ یاد رکھیے گا بیوی اچھی ہو تو بندہ بوڑھا نہیں ہوتا، جو بوڑھے نہیں ہیں وہ کہیں گے سبحان اللہ، سارے بوڑھے نہیں ہیں ماشاءاللہ۔ بیوی اچھی ہو نا تو بندہ بوڑھا نہیں ہوتا جلدی، اولاد اچھی ہو تو بندہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا، رشتہ دار اچھے مل جائیں بھائی تو انسان بوڑھا نہیں ہوتا۔ خدا کی عزت کی قسم ایسی بیوی ملی جس کو نبی پاک علیہ السلام نے آ کر کہا کہ منافقین طعنہ دیتے ہیں کہ رب ناراض ہو گیا ہے، تو خدیجہ الکبریٰ نے پہلا جملہ، بخاری کی پہلی روایت، حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ اللہ کے محبوب ہیں اور محبوبوں سے رب ناراض نہیں ہوا کرتا، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ یتیموں کا سہارا ہے، اور جو کمزور لوگوں کی مدد کرتا ہے رب ان سے ناراض نہیں ہوا کرتا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بیوی نے تسلی کے یہ کلمات ارشاد فرمائے، محبوب نے سنے تو رب تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا محبوب کو جا کر کہو۔ اب تانا یہ تھا کہ محبوب علیہ السلام کو کہ وہی نہیں آ رہی، رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اب رب تعالیٰ نے پہلی آیت نازل کی ہے، دیکھیے گا جواب اس آیت میں ہے، لیکن آگے جا کر بھی تشریح کرتا ہوں۔ رب نے جبریل کی آیت بھیجی، کیا فرمایا محبوب والضحیٰ۔ قرآن پہ تو تھوڑا سا بولے، جوان ہے آپ کی جوانی میں مجھے شک نہیں ہے، جوانوں کی طرح بولے۔ فرمایا محبوب والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اب تانا یہ تھا کہ محبوب سے رب ناراض ہو گیا ہے، جواب پہلی آیت میں دینا چاہیے تھا، لیکن رب نے پہلے تعریف کی، فرمایا محبوب تیرا چہرہ کتنا سونا ہے۔ یہ محبوب انداز ہے، یہ محبوبی انداز ہے۔ دوسری میں فرمایا محبوب واللیل اذا سجا، اے محبوب تیری زلفیں کتنی خوبصورت ہیں۔ اب جواب دیا ہے، فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہے، نہ آپ کو ناپسندیدہ پایا ہے، بلکہ محبوب آپ کا رب آپ سے بے انتہا پیار فرماتا ہے۔ پہلی آیت، دوسری آیت فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبت سے کہ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہنا سنی قرآن تے نہیں بولتے، میں کہا سب تو پہلے سنی قرآن تے بولتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی میں رب آپ کا چرچا بلند کرتا رہے گا۔ پہلے میلاد صدیوں میں ایک مرتبہ ہوتا تھا، پھر سالوں میں ایک مرتبہ ہوتا تھا، پھر 6 مہینوں میں، پھر 3 مہینوں میں، اور اب تو یہ ہے کہ ہم
وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا بولتے نہیں مسیح ساڑھی ہوتے ہی ہے بھائی مسجد ہماری ادھر ہی ہے بولتے نہیں آپ ہیں وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا فَتَرْضَى آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب حضور کی رضا کیا ہے؟ حضور راضی کیسے ہوتے ہیں؟ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں آپ رب سے راضی کب ہوں گے؟ تو محبوب نے پتہ کیا کہا؟ جب تک میرے سارے غلام جنت میں نہ چلے جائیں۔ یہ امتی نہیں بولے گا تو پھر کب بولے گا؟ میرے سارے غلام جب تک جنت میں نہ چلے جائیں میں راضی نہیں ہوں گا۔ اور رب نے کہا جبریل میرے محبوب کو جا کر فرما دو کہ مقام محمود پر آپ کو آپ کا رب بٹھائے گا۔ اور وہ ایک شاعر کہتے ہیں اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ اوڑھ کر کالا کمبل کمبلی نہیں اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ اور وہ ہمارا افضل صاحب کہتے ہیں کہ پھر قیامت پر ایک اور قیامت ہوگی۔ پھر قیامت پر ایک اور قیامت ہوگی زلف لہراتے ہوئے جب وہ میدان محشر میں آئے گے۔ فرمایا جب قیامت والے دن محبوب کو مقام محمود پر رب بٹھائے گا اور یہ کہے گا محبوب اپنے نکال لے، اے محبوب اپنے نکال لے، تو پھر ہمارے جیسے جو ہوں گے جب ہمارے جیسے ہوں گے محبوب چن کر ایک بات میں میدان محشر کی ایک بات میں آپ کو سناؤں وقت تھوڑا ہے میں ایک بات سناتا ہوں۔ میدان محشر میں ایک غلام کا حساب ہو رہا ہوگا تو نیکیاں کم ہیں گناہ زیادہ ہیں۔ اب نیکیاں پلڑے میں رکھی گئیں تو کم نکل آئیں، گناہ رکھے گئے تو زیادہ ہو گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں اس کو دوزخ میں لے کر جاؤ، اس کے گناہ زیادہ ہے۔ جیسے ہی جنت کا دروگا چھوڑے گا بندے کو دوزخ کا دروگا پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جا رہا ہوگا سامنے سے زلف لہراتے ہوئے تیری اور میری سرکار آ جائے گی۔ پھر قیامت پر ایک اور قیامت ہوگی، پھر قیامت پر ایک اور قیامت ہوگی جب زلف لہراتے ہوئے وہ میدان محشر میں آئیں گے۔ اچھا ہوا کیا جب وہ تشریف لائے نا محبوب علیہ السلام تو غلام سے کہا فرشتے سارے غلام ہیں تو کہا اے بندہ خدا فرشتے کیا بات ہے میرے غلام کے ساتھ کیا حساب کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ کم ہیں گناہ زیادہ ہے۔ تو فرمایا پھر کہ رب کی مرضی یہ ہے کہ اسے دوزخ میں جایا جائے۔ فرمایا ٹھہرو، نہیں آپ ٹھہرو پر رکے نہیں، ٹھہرو۔ خدا کے حکم کے آگے تو حکم چلائے اسے محمد کہتے ہیں۔ یہ محبوب کے سپیشل اختیارات ہیں۔ جب محبوب نے اپنے سپیشل اختیارات سے جب محبوب علیہ السلام نے کہا رکو، رک گئے، حکم رب کا ہے چلے، حکم رب کا ہے کہ چلے، محبوب کا حکم ہے کہ رکے۔ اور جیدے واسطے ساری کائنات بنائی ہے اسے چھوڑ کر تو رب نہیں ملتا۔ محبوب علیہ السلام نے روک دیا، کہا فرشتوں کیا کہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ نیکیاں کم ہیں گناہ زیادہ ہیں۔ فرمایا میرے سامنے میرے غلام کا حساب کرو۔
بھئی پہلے صحیح نہیں تو ہوا تھا، لیکن محبوب نے اپنے سپیشل اختیارات کا استعمال فرمایا میرے سامنے کرو، اب وہ سامنے کر دیے، پھر نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہے، محبوب نے اپنی جیب سے ایک نورانی رکا نکالا، اس نورانی رکے پہ آپ سب بولیں گے تو آگا جنوبہ بنے گا، ایک نورانی رکا نکالا اور نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا، اب نیکیاں زیادہ گناہ کم، اب فرشتے نہیں بولے، رب بولا، فرمائے محبوب جیسا میرا محبوب چاہتا ہے ویسے کرو۔ اب محبوب کیا چاہتے ہیں کہ جنتی ہو جائے، اب نیکیاں زیادہ گناہ کم، رب نے فرمایا اچھا یہ میرے محبوب کے سپیشل اختیارات کی وجہ سے دوستی تھا، اب جنت میں لے جاؤ۔ اب وہ جنت میں جا رہا نا، آخری جملہ، آخری بات، میدان محشر، جنت میں جا رہا نا، تو جنت میں جاتے جاتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو چیخے مارنے لگا۔ میرے محبوب نے میدان محشر میں آواز دی ہے امتی کیا بات ہے، سارے اعمال تو جنت کے لیے کرتا تھا، دوزخ میں جاتے ہوئے تو کبھی نہیں چلایا، لیکن تو جب جنت میں جا رہا ہے تو چلا رہا ہے، کیا بات ہے؟ بولے کہ یا رسول اللہ مجھے جنت مل گئی ہے، آپ نے لے کر دی ہے، مجھے جنت مل گئی ہے، آپ نے لے کر دی ہے، لیکن میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس رکے میں کیا لکھا ہوا تھا، اس رکے میں کیا لکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے میری نیکیاں بڑھ گئی ہے؟ تو محبوب نے فرمایا بڑی محفل میں تو نے ایک مرتبہ دل میں، ہونٹ نہیں ہلے، دل میں میرے اوپر درود پاک پڑا تھا، میں نے وہ سنبھال کر رکھا تھا، اور میں جانتا تھا کہ تیری نیکیاں کم ہو جائیں گی، میں نے زمین پر ہی اس کو اپنے ساتھ محفوظ کر لیا تھا کہ میدان محشر میں اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، پھر قیامت پر ایک اور قیامت ہوگی جب وہ زلف لہراتے ہوئے قیامت میں آئیں گے۔ خدا کی قسم جو محبوب آپ کے لیے آپ کا درود پاک سنبھال کر رکھے، اس کے لیے یار آپ 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے آپ اپنے چہرے کو داڑھی کے ساتھ سجا نہیں سکتے، اس کے لیے آپ غریب کا ہاتھ تھام نہیں سکتے، اس کے لیے آپ روزہ زکوٰۃ صدقات فطرات نہیں دے سکتے۔ جو محبوب تجھے میدان محشر میں نہ بھولے، آج تو اسے بھول گیا، اس کی تعلیم بھول گیا، جب 2 بھائی آپس میں لڑے تو میرے محبوب نے صلح کرائی بھول گیا، جب میرے محبوب علیہ السلام نے تیری شفاعت کے لیے رو رو کر دعائیں کی، اور تیرا حال یہ ہے کہ زنا کی طرف جا رہا ہے، تیرا حال یہ ہے کہ تو رشوت کی طرف جا رہا ہے، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری نمازوں میں اثر نہیں، ہمارے چہرے پہ نور ہے۔ میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم، اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا دورے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، اور شکر ہے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ساڑی عزت بھی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بچا چھڑی کہ لوگوں نے ویکھ لیا مولوی دا جنازہ، اگر وفا کر کے اٹھے تو 2 کروڑ بندہ انہیں جنازے سے شریک ہو جاتا ہے، اگر مولوی وفا کر لے، اگر ہر بندہ وفا کر لے، حضور سے ہر بندہ وفا کرے، تو پھر جنازے ایسے ہوا کرتے ہیں کہ دنیا دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آخری بات اور بات ختم کرنے لگا ہوں، خادم صاحب کا جنازہ دیکھ کر میرے مطالعے کے اندر اور میری نظر کے اندر تقریباً 50 سے زیادہ بندے، عیسائی بندے، جنہوں نے خادم صاحب کا جنازہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ اگر بندہ، وہ میرے کسی امام نے کہا تھا اگر جینا ہے تو مرنا ہے تو ایک ہی جملہ اس کے لیے کافی ہے، جینا علی سے سیکھ لے، علی سے بولے نہیں تھے جینا
حدیث